अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ में फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। देखें, मौजू वही पाकिस्तान है। कल बजट पास होना है, तो आज दोनों तरफ से अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंसों के ऐलान और बजट मुस्तरद और दिस एंड दैट। बजट मुस्तरद करने पे वो फैसल वाडा हैं जो बदतमीज़ आदम समझता हूँ मैं। एरोगेंसी उनके चेहरे से सैंडी की तरह टपक रही होती है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि इन्होंने ये सेनेट में भी हारे थे, ये हर जगह हारते रहे हैं, इलेक्शन भी हारे, ये बजट भी पास करेंगे। साथ में उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सटेंशन के वक्त भी जूते चाट कर इन्होंने असम्बली में वोट दिया था अमेंडमेंट को। तो मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है, मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई अभी, उनका भी ये कहना है कि बजट पास होने में कोई इशू नहीं है। मैंगल नाराज़ हो गए, ठीक है, तो वो नज़र आता था बहुत पहले से कि जो वादे किए थे हुकूमत के पूरा करने के बस की बात नहीं थी। अब रह गए परवेज़ इलाही ग्रुप के, वो नहीं गए। तो देखें जी, वो बीमारियों ने उन दोनों भाइयों को इतना नाजुक अंदाम बना दिया है कि कोरोना तो उनकी तरफ ललचाई नज़रों से देख रहा है कि ये बाहर तो आए। तो वो बेचारे शायद इसलिए नहीं गए, और शेख रशीद भी शायद इसलिए नहीं गए कि वो वेंटिलेटर पे पहुंचते पहुंचते रह गए और कल ही वापस आए, 2 दिन हुए, तो वो कैसे जा सकते थे। अब रह गई एमकेएम। तो एमकेएम के लिए मेरा कहना यह है कि कभी आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि इलाके का डॉन मर जाए, मुजरिम जो सबसे बड़ा इलाके का होता है, तो उसकी बेवा जो पहले बहुत बड़ी बदमाश होती है, जो उसके मरने के बाद बदमाश शौहर के मरने के बाद वो मोहल्ले वालों की जोरू की तरह हो जाती है कि जो भी इलाके का बदमाश बनेगा या मुख्तलिफ इलाकों के लोग उसे बुला के ले जाते रहेंगे। तो बकौल एमकेएम के अपने एक लीडर के कि भाई हम तो उनके अंगूठे के नीचे हैं, तो उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने जाना ही जाना है। उनके यहाँ कुछ बचा तो है नहीं, न लेने को है न कुछ देने को है। पीपल्स पार्टी उसी के मज़े ले रही है। पूरा कराची उन्होंने सिलसिलाकर भर दिया है, सारे दफातर, सारी अहम पोस्टों पे पुलिस, हर महकमा उन्होंने भर दिया है। अब कराची सही मायने में देखा जाए तो किसी का नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई तो कराची में जो गदरबूत मचेगा वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा अल्लामा हफीज़ और मेरे मुंह में खाक। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये अंदाज़े गलत निकलें। शोर मचाया जा रहा है कि जी बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स लगा दिए गए। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया कि अगर हुकूमत पेट्रोल पर टैक्स ना लगाती तो ये टैक्स फ्री बजट जो है कंटिन्यू कैसे करेगा, रोटी कैसे खाई जाएगी, फिर लूट मार कैसे होगी। कि कल ही ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो, जो खबरों में आ रहा है कि 270 अरब रुपए ऑडिटर जनरल ने बताया है कि 2019 और 2020 में मुख्तलिफ वजारतें और मुख्तलिफ इदारे खा गए बेकायदगी और बेज़ाब्तगियों को। कि जो हमेशा से एक चलन है, हमारा ट्रेडिशन है कि हम कोई पूछने वाला तो है नहीं, गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ ना पहले थी ना अब है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस पर अपोजिशन का शोर मचाना मुझे तो नहीं समझ में आता। इनके दौर में भी सब कुछ ऐसा ही होता रहा है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की हकीकी अपोजिशन की तरफ, जो अपोजिशन का रियली किरदार अदा कर रही है, उस शख्सियत की तरफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसी के स्टाइल में बिहेव कर रहा है। मिलनसार, नरम गुफ्तार, वज़ादार सियासतदान फवाद चौधरी। मुझे ये कहने में हो सकता है बहुत से लोग ये कहें कि मैं बायस्ड ओपिनियन है, मेरा उनसे एक शनासाई भी है बहुत अच्छी, 15 साल, तकरीबन 15 साल की। मैंने उन्हें ऐसा ही पाया है, मिलनसार भी हैं, नरम गुफ्तार भी हैं, वज़ादार भी हैं, और उनकी आँख में बहुत शर्म भी है, ख्याल करते हैं वो। मैं एक दफ़ा पहले भी इस वीडियो जिक्र कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं ना,
کرپشن کے، اس کی تیاری فواد چودھری نے تحریک انصاف میں جانے سے بہت پہلے کر رکھی تھی، اور ایک موقع پر وہ پیپر انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کی روشنی میں رات گئے، میری لاہور سے کراچی کی فلائٹ تھی تو ہم ان کے گھر میں رکے تھے کچھ دیر کو، انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا، تو اس کے بعد فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی، تو رات 2 بجے تک تقریباً ہم وہاں رہے تھے ان کے گھر میں ڈیفینس لاہور میں. تو انہوں نے وہ پیپر دکھائے تھے اور یہ کہا تھا لہرا کر ایسے کہ آفاق بھائی پڑھیں ان کو، اور یہ پیپر ایک دن نواز شریف کے لیے عذاب بنیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہی پیپر سارے، میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ وہی الزامات ہیں جو ان پیپر میں لندن کی جائیدادیں اور مختلف چیزیں اس میں جو شو کی گئی تھیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری لوٹا ہے. مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جو بقول شیخ رشید کے کہ پنڈی کی نرسری سے نہیں آیا؟ مشرف کا بلا شبہ انہوں نے ساتھ دیا، مگر کیا ایک نوجوان سیاستدان جو ایمبیشیس بھی ہو، کچھ کر گزرنا چاہتا ہو، وہ مشرف کے ساتھ رہ سکتا تھا، رک سکتا تھا جب ان کا پولیٹیکل کیریئر مکمل ختم ہو گیا مشرف کا؟ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں آنے سے بہت پہلے انہوں نے تحریک انصاف میں جانے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر اس وقت حامد علی خان جو ایڈوکیٹ ہیں اور ہارون شریف نے ان کو وہاں نہیں آنے دیا، اور ان کے دوست فواد چودھری کے انہیں وہاں شامل کروانے میں ناکام رہے تھے. تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے وقت کا انتظار کیا، اور پھر جب حالات بدلے تو وہ پی ٹی آئی میں ہی گئے. ان کا یہ پہلے دن سے یقین رہا ہے کہ پی ٹی آئی واقعی اصلاحات لے کر آئے گی، جبکہ مجھ جیسے ان کے شناسہ مخالفت کرتے تھے، کیونکہ عمران خان کے طریقہ کار کو پاکستان میں رہنے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے. میں برسوں سے کہہ رہا ہوں، اور شاید میں پہلا آدمی، مجھے میں کہنا اچھا نہیں لگتا مگر مجبوری ہے کہ میں پہلا آدمی ہوں جو یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ جمہوریت پہ یقین، خاص کر پارلیمانی جمہوریت پہ عمران خان بلیو نہیں کرتے. ان کے یہاں جتنے لوگ نارتھ امریکہ میں جو ان کے سہولت کار تھے، جو بانی اراکین بھی پی ٹی آئی کے بنے، میں ان کو پرسنل لیول پر جانتا ہوں، وہ ان کے سب سہولت کار تھے، ان کا کسی کا سیاست سے تعلق نہیں تھا. وہ ڈے ون سے بتاتے رہ گئے ہیں کہ عمران خان پارلیمنٹ میں سے جو لوگ آئیں ان کے ساتھ آئیں گے، ان کو وزیر لینا نہیں چاہیں گے، وہ ٹیم ٹیکنوکریٹس پر لانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے ثابت بھی کر دیا. میں اس پہ درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری پاکستان کا پہلا سیاستدان ہے جو ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں پر. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج بلانے کی کوشش کی تو ان کے اپنے ڈیفنس سیکریٹری ایسپر نے صاف انکار کر دیا، پریس کانفرنس کی، اور ایون یہ کہ ان کے ساتھ چرچ جا کر تصویر بنوانے پر بھی قوم سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا. تو یہ ہے ڈیموکریسی. عمران خان تو پریزیڈنشل سسٹم میں بھی مسلمانوں کے سابقہ گئے گزرے وقتوں کے حکمرانوں کی شبیہ دیکھتے ہیں، اور وہ پریزیڈنشل سسٹم کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں مطلق العنان کے طور پر. جو یہ خواب ان کا پورا نہیں ہوگا. پاکستان میں لوگوں میں، پاکستانی عوام میں جمہوریت کی بہت اویئرنیس ہے، وہ کہ منتشر ہیں لوگ، مگر وقت آئے گا اگر یہ ریاست چلتی رہی، خدا نخواستہ اس سے کچھ نہ ہوا، تو مجھے یقین ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ اوپر آئیں گے. اور سب سے اہم بات یہ کہ فواد چودھری اگر پیپلز پارٹی میں گئے تو آپ لوگ بتا دیں وہ کہاں جاتے؟ کیا گھر بیٹھ جاتے، خاموش ہو جاتے، گمنام ہو جاتے، اپنا کیریئر ختم کر لیتے؟ آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی اصل جمہوریت کی روح ہے کہ آپ جس پارٹی میں اگر حکومت میں ہیں اور آپ کی حکومت غلطیاں کر رہی ہے تو اسے اپنی ہی صفوں سے انڈیکیٹ کیا جائے، اس کے خلاف آواز بھی بلند کی جائے، اور کریکشن کی کوشش کی لیے بھی نشاندہی کی جائے، جو فواد چودھری کر رہے ہیں. دیکھیں، ابھی فواد چودھری ایک کانفرنس میں بھی کرونا جب پیک پر نہیں پہنچا تھا نیو یارک میں، تو وہ سین فرانسسکو سے واشنگٹن ہوتے ہوئے نیو یارک آئے تھے. تو میں تو کرونا کی وجہ سے ملنے نہیں گیا ان سے، اور وہ آئے بھی شاید 1.5 دن کے لیے تھے، مگر جب وہ ایئرپورٹ سے
پاکستان واپس جا رہے تھے اور شاید وہ آخری فلائٹ پاکستان گئی تھی کہ جیسے ہی فواد چودھری پاکستان فلائٹ سے اترے ہیں اور اس کے بعد بین لگ گیا تھا پاکستان میں فلائٹس کا، تو میری ان سے ایئرپورٹ پر بات ہوئی. تو میں بہت جلدی آپ کو باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیانات آپ کے لیے ایشو نہیں بنیں گے. تو کہنے کہ آفاق بھائی میں نے اپنے حلقے واپس جانا ہے، دنیا بدل گئی ہے، جو پروفیشنل میڈیا تھا وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، مگر سب سے بڑا کرٹک اب سوشل میڈیا ہے. میں نے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے. میں ٹریڈیشنل سیاستدانوں کی طرح ہاں جی نہیں کروں گا، چاہے اس کی کوئی قیمت بھی مجھے ادا کرنا پڑے. پھر دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ سپتمبر میں میرے ایک بہت اچھے دوست نے مجھے یہاں نیو یارک میں باتوں بتا دیا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ حکومت کب تک چلتی نظر آتی ہے. انہوں نے کہا جب تک فواد چودھری خاموش ہے چل رہی ہے. جب فواد چودھری بولے یا فواد چودھری چھوڑے اس حکومت کو یا فواد چودھری کو نکال دیا جائے تو سمجھ لے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. تو آپ میری فیس بک پہ جو لوگ میری فرینڈ لسٹ میں ہیں اور جو میری وال کا وزٹ کرتے رہتے ہیں انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ میں نے 26 مارچ کو میرے خیال میں ایک پوسٹ لگائی تھی کہ فواد چودھری کے حکومت سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور شاید حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. تو اس پر میرے پاکستان کے کچھ پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں وہ سینئر ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت دکھ تلک پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے، اور جو فواد چودھری کا بیہیویئر ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے. تو فواد چودھری کا جو سہیل بڑائچ کو انٹرویو میں سمجھتا ہوں وہ ویل کیلکولیٹو ہے. چیزیں دیکھیں، گراف نیچے گر رہا ہے پی ٹی آئی کا. تو جو ریئل پولیٹیشین ہے وہ اب فواد چودھری کے پاس ایک بات بتائیے کیا راستہ ہے. مشرف کے پاس سے آئے تو بدنامی ہوئی، پیپلز پارٹی میں جا کر لوٹے تو بدنامی ہوئی. تو کیا اب وہ کسی چوتھی جماعت میں جائیں گے؟ نہیں، وہ اسی جماعت میں رہ کر اپنا کیریئر بنائیں گے اور اپنے عوام میں اپنی رسپیکٹ گین کریں گے اور وہ سچ بولیں گے. انہیں پتہ ہے کہ آج کے موجود دنیا میں جو گلوبل ولیج بن چکی ہے اب جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ جو پاکستان میں انتشار ہے اس کی سیاسی انتشار میں کہوں گا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے چاہنے والے، زرداری کے چاہنے والے، الطاف کے چاہنے والے کچھ بھی کہیں مگر ان کی غلطیاں نہیں، بلنڈرز کو وہ چھپا نہیں سکتے. اور جو باشعور لوگ ہیں وہ عمران خان کو بھگا کر نواز شریف کو لانے کے حق میں نہیں ہوں گے. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں، جیسے فواد چودھری نے مجھ سے خود کہا کہ یہ حکومت کہیں نہیں جاتی ہے، ابھی آپ بتا دیں کوئی الٹرنیٹ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ لے کر آئے ہیں وہ نواز شریف کو واپس لے آئیں گے، شہباز شریف کو دے دیں گے، یا اس مریم کو نواز کو دے دیں گے جس کا تعلیمی کیریئر دیکھیں تو شرم آتی ہے مگر وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اس لیے اس کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز ظاہر کیے جاتے ہیں کہ میڈیا کے زور پر اور پروپیگنڈے کے زور پہ، پیسوں کے زور پہ، وقتی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے. آج بول کے دکھائے نا مریم نواز، کیوں نہیں بولتی ہیں یہ لوگ؟ جب بولتے ہیں جب ان کو کہیں ریلیف ملتا ہے اور کوئی امید نظر آتی ہے، مگر جب اوپر سے ڈنڈا آتا ہے تو پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں. آج مریم نواز کیوں نہیں بول رہی؟ آج جلسہ کر کے دکھائیں نا. بہادر تو بے نظیر بھٹو تھی، منع کیا اسے وہ نہ جائے، اسے روکنے کی لاکھ کوششیں کی اور ہر کوریڈور سے کوشش کی گئی جن کی گارنٹی اور ضمانت تھی مگر وہ نہیں مانی. وہ مر گئی مگر اس نے اپنے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو مریم میں یہ کوالٹی بہت دور کی بات ہے. کوئی بھی ویژن مجھے تو نہیں نظر آتا. میں آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ رؤوف کلاسٹر سے جو میرے محترم دوست فواد چودھری کی گفتگو ہے، میں اس پہ کچھ 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی فواد چودھری سے. انہوں نے بتایا کہ میں کس لیے چپ رہوں یا کس لیے منافقت کروں، کیوں جھوٹ بولوں کہ میں نہ کوئی ڈپٹی کمشنر اپنے علاقے میں لگواتا ہوں، نہ ایس ایس پی لگواتا ہوں، نہ مجھے فنڈز ملتے ہیں، نہ کوئی دوسری میں سہولیات رشوت کما رہا ہوں، کوئی کروڑ روپے مہینہ کے کما رہا ہوں تو میں خاموشی سے کونے میں بیٹھا دہی کھاتا رہوں. اگر میں نے سیاست کرنی ہے، اپنے عوام میں لوٹ کر جانا ہے تو مجھے سچ بات کرنا پڑے گی. وہی باتیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں. پھر انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو پرنسپل سیکریٹری ہیں اعظم خان، بہت طریقے سے گھما کے انہوں نے کہا، جس پہ رؤوف کلاسٹر نے ان پر برڈن بھی نہیں ڈالا اور کہا کہ یہ میں نے تاثر لیا
کہ لینگویج پرابلم ایک تو وہاں پر کہ پرنسپل سیکریٹری صاحب پٹھان ہیں، پشتون ہیں، تو انہوں نے اپنی پوری فوج بھر لی ہے. جیسے سندھ کی حکومت نے کراچی میں ہر بندہ سندھی لا کر بٹھا دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے وہاں پر، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. تو میں فواد چودھری سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ سے کہ کبھی دوسری قومیتوں سے بھی پوچھیں کہ جب وہ سیکریٹریٹ جاتے ہیں یا امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں اپنے کونسلیٹ اور ایمبیسی جاتے ہیں تو وہاں کتنا بڑا لینگویج بیریئر موجود ہے کہ ایک ہی نسل کے، ایک ہی زبان کے 90% سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان دیکھیں مختلف قومیتوں، مختلف زبانوں کا ملک ہے. مذہب کی بنیاد پر کا نعرہ لگا کر بنایا گیا، گو کہ میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرا یقین کامل ہے، میرا ایمان ہے کہ کلچر مذہب سے کہیں بڑا ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو لڑائی ہیں انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ کلچر بڑا ہوتا ہے، مذہب ایک آپ کا نجی مسئلہ ہے، وہ باہر کام نہیں آتا، وہ آپ کی روزمرہ کی ڈیلنگ میں ابھی تک کام نہیں کرتا نظر آتا کہ آپ اسلام اور مسلمان کی بنیاد پر. میں اس پہ بہت لمبا بھاشن دے سکتا ہوں کیونکہ میرا یہاں 35 سال کا تجربہ ہے. دیکھیں امریکہ کی بیوٹی کیا ہے، مختلف رنگ و نسل زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے آئے ہوئے لوگ. نیو یارک جیسے شہر میں 203 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں مختلف ٹائمنگ پہ یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں. مگر پاکستان میں اگر آبادی 50% ہے پنجابیوں کی، جیسے رؤوف کلاسرا نے کہا کہ فواد چودھری متعصب آدمی نہیں ہے، وہ ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے اور کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں کرتا، میں بھی نہیں رکھتا. مگر یہ گفتگو کا حصہ ہے ہمارے آج کے پاکستانی سوسائٹی کا. امریکہ کو انٹیکٹ اس بنیاد پہ رکھا گیا ہے کہ میرٹ، انصاف اور قانون کی بالادستی، جو میں روز آپ سے کہتا ہوں. پاکستان کو بھی اگر بچانا ہے، چلانا ہے، تو آپ کو قومیتوں سے ہٹ کر، کوٹے سسٹم سے ہٹ کر، رنگ نسل اقربا پروری سے ہٹ کر میرٹ پہ چلانا ہوگا. اگر آپ میرٹ پہ چلائیں گے تو سندھی بھی اوپر آئیں گے، بلوچی بھی اوپر آئیں گے. آپ بتائیے پاکستان کے نظام میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کے سیکریٹریٹ میں کتنے بلوچی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سندھی تو وہ ہیں جو زرداری کے بے نظیر کے دور میں آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، یا پشتون کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی ہیں تو ان کا ایک حصہ نظر آتا ہے. کراچی کے بولنے والے، بلکہ کراچی میں تو اب یہ الزام لگایا جاتا ہے، میں اچھا ہوا یہ ذکر آ گیا کہ پچھلے دنوں میں جب میں امیر شکیل الرحمان جو پاکستان میں انصاف قانون، ان کی گرفتاری انصاف قانون کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہے، اس حوالے سے جب میں نے کچھ پروگرام کیے تو میرے کراچی کے دوستوں نے کہا کہ آفاق صاحب کبھی اس نظر سے بھی دیکھیے گا کہ کراچی میں PIA لے گئے، نیوی کا دفتر لے گئے، تمام بڑے جو ریاستی ادارے وہاں موجود تھے لے گئے اٹھا کر. جنگ گروپ اور ڈان اب دو واحد علامتیں کراچی کی رہ گئی ہیں، تو انہیں بھی وہاں سے یا تو ختم کر دینا چاہتے ہیں یا لے جانا چاہتے ہیں. اور میرے علم میں ہے کہ ڈان میں یہ کوشش ہو چکی ہے. جب صاحبزادی نے سیگل سے شادی کی تو ایک دھکا مارا گیا تھا کہ اس کو اٹھا کے لے جایا جائے. پھر اسی طرح جنگ گروپ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اس کے دفتر کو منتقل کرنے کی کوششیں گزشتہ 12-13 سال سے ہو رہی ہیں. تو آپ اگر سازشیں کر کے اداروں کو ختم کریں گے، آپ تعصب کی بنیاد پہ ملک چلانا چاہیں گے تو خاندان نہیں چلتے، ایک محلے میں لوگ نہیں رہ سکتے، تو ملک اور قوم چلانا تو بہت دور کی بات ہے. تو میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ فواد چودھری نے بہت ہی انتہائی حساس معاملے کو چھیڑا ہے اور اس پر اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا پڑے گا اور سیاستدانوں کو بھی سوچنا پڑے گا. میں بہت ہی آخری بات آپ سے کہہ دوں، فواد چودھری ایک بات ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یہ سیاستدان وہ فوج کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس فوج کو آپ کبھی بھی گھر ایسے نہیں بھیج سکتے کہ نواز شریف کی مطلق العنانی اور انانیت جو ہے وہ اشارہ کرے گی اور فوج GH کو جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی اور اپنے کام سے کام رکھے گی. وہ کہتے تھے باتوں میں کہ جب تک یہ سیاستدان کرپشن نہیں چھوڑیں گے فوج کبھی واپس نہیں جائے گی. اور میری ذاتی رائے بھی یہی رہی ہے ہمیشہ سے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں،
کہ جب تک سیاستدان کرپشن نہیں چھوڑیں گے فوج کبھی بیرکوں میں واپس نہیں جائے گی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں 12 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف اور زرداری اینڈ کمپنی نے کرپشن نہ کی ہوتی تو بخدا فوج مور دین 70% بیرکوں میں واپس جا چکی ہوتی. اگر کنٹینیو الیکشن ہوتے رہیں, صاف ستھری گورننس ہوتی رہے تو بہت آسانی ہو سکتی تھی ریئل ڈیموکریسی کی طرف ہمیں آگے بڑھنے میں. مگر ہماری بدقسمتی کہی ہے ہمارے ملک کی, ہمارے عوام کے شعور کی کمی کہی ہے کہ وہ عقیدتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, وہ عقیدتوں کی بنیاد پہ حب الوطن اور غدار اور مسلمان قرار دیتے ہیں. اسی عقیدت کی بنیاد پر وہ سیاسی لیڈرشپ کو پسند و ناپسند کرتے ہیں. یہی عمران خان کے ساتھ کیا ہے. دیکھ میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے, وہ نرجسیت کے مارے ہوئے ایک انا پرستہ انسان ہے اور وہ مطلق العنانی چاہتے ہیں اور آرمی اسٹیبلشمنٹ اس پر ان کو یوز کر رہی ہے اور وقت آنے پر انہیں ایسے اٹھا کر پھینکے گی کہ تاریخ میں ان کا کہیں وجود بھی نہیں ملے گا. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.